अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नासिरीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आज की वीडियो में अरबी के 35 बुनियादी अल्फाज सीखते हैं और जानते हैं कि इन्हें जुमलों में कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आज हम वो 35 अरबी अल्फाज सीखेंगे जो किसी भी अरबी गुफ्तगू की बुनियाद हैं। अगर आपने इन्हें अच्छी तरह सीख और समझ लिया तो इंशाअल्लाह ताला आधी अरबी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है इंदा। इंदा इंदा का मतलब होता है उर्दू में पर या पास। पर या पास इंग्लिश में कहते हैं एट। ये ज़र्फ़ मकान यानी प्लेस या ज़र्फ़ ज़मान यानी टाइम है। इसका मतलब है किसी चीज़ के पास या किसी वक्त पर या के करीब, यानी किसी चीज़ के पास या किसी वक्त पर या के करीब। इसकी मिसाल है अना इंदल बैत। अना इंदल बैत, मैं घर के पास हूँ। तो इंदा का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पास। पास। अना इंदल बैत, मैं घर के पास हूँ। घर एक जगह पे होता है, तो घर एक जगह है, मैं घर के पास हूँ। दूसरी मिसाल है अल इस्तिमाउ इंद साअति सालिसा। यह ज़र्फ़ ज़मान की मिसाल है। अल इस्तिमाउ इंद साअति सालिसा। अल इस्तिमाउ मीटिंग 3 बजे है, अस्साअतु सालिसा 3 बजे। तो ये इंदा का मतलब जो है यहाँ पे होगा वक्त। तो ये यहाँ पे वक्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद है लिज़ालिका। लिज़ालिका इसका मतलब होता है इसलिए। इसलिए इंग्लिश में सो। ये एक हर्फ अत्फ कंजुकेशन है जो नतीजे यानी रिजल्ट को जाहिर करता है। इसका मतलब है इसी वजह से या नतीजतन। इसका मतलब क्या होता है? इसी वजह से या नतीजतन। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है कानत मुताबा लिज़ालिका नामत। कानत मुताबा वो थकी हुई थी, लिज़ालिका इसी वजह से नामत सो गई या इसीलिए सो गई। कानत मुताबा लिज़ालिका नामत। तो ज़ालिका यहाँ पे क्या है? नतीजे को जाहिर कर रहा है कि यानी वो थकी हुई थी इसलिए वो सो गई। इसके बाद है मा। मा इसका मतलब होता है के साथ, इंग्लिश में विद। यह हर्फ जर प्रीपोजिशन है जो सोहबत या शराकत दारी को जाहिर करता है, यानी हिस्सेदारी को जाहिर करता है। यहाँ पे मिसाल दी गई है ज़हबतु मआ अखी। ज़हबतु मआ अखी। ज़हबतु मैं गया, मआ अखी अपने भाई के साथ। तो यहाँ पे देखिए मा का मतलब हो रहा है विद, यानी अपने भाई के साथ मैं गया। इसके बाद है अयज़न। अयज़न इसका मतलब होता है भी, उर्दू में होता है भी, इंग्लिश में टू। ये एक ज़र्फ यानी एडवर्ब है जो इजाफत यानी एडिशन या शमूलियत को जाहिर करता है। मतलब होता है इसका भी या मज़ीद, ये दो मतलब इसके होते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है उहिब्बुश शोकोलाता अयज़न। उहिब्बुश शोकोलाता अयज़न। उहिब्बु मुझे पसंद है, अशोकोलाता चॉकलेट, अयज़न भी। इसका मतलब होगा कि मुझे चॉकलेट भी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब हो रहा है भी। इसके बाद है बादु। बादु इसका मतलब उर्दू में होता है अभी तक। अभी तक इंग्लिश में येट। ये एक ज़र्फ़ ज़मान है जो नफ़ी यानी नेगेशन के साथ इस्तेमाल होता है और ये जाहिर करता है कि कोई काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, कि कोई काम जो हुआ है अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है लम यसिल बादु। लम यसिल बादु वो अभी तक नहीं पहुंचा। तो इसका बादू का मतलब अभी तक। लम यसिल बादु वो अभी तक नहीं पहुंचा, या उसने अभी तक नहीं खाया, या वो अभी तक नहीं गया। तो अभी तक जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए अरबी में बादू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है कमा। कमा इसका मतलब होता है जैसा या जैसे, इंग्लिश में एस। ये तशबीह यानी कंपैरिजन या मुताबकत कन्फर्मिटी को जाहिर करने वाला हर्फ है। इसके लिए यह मिसाल दी गई है इफ़ाल कमा अक़ूल। करो जैसा मैं कहता हूँ, या जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो कमा का तर्जुमा हो रहा है यहाँ पे जैसा। इफ़ाल कमा अक़ूल, करो जैसा मैं कह रहा हूँ, या वैसा कहो जैसा मैं चाह रहा हूँ। तो ये जैसा और जैसे वैसे जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, उसके लिए अरबी में हम इस्तेमाल करेंगे कमा। कमा यानी मुताबकत या तशबीह के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है बिअकमलिहा। बिअकमलिहा ये एक लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है सारा या मुकम्मल।
انگلش میں ہول، یہ کامل یعنی مکمل سے بنا ہوا لفظ ہے اور مکمل طور پر کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ کام یا یہ چیز کیا مکمل ہو گئی۔ اس میں ہاں ضمیر مؤنث کی طرف لوٹ رہی، یہاں پہ جو ہاں ضمیر لگائی گئی ہے یہ مؤنث کی لگائی گئی ہے کیونکہ ہم مؤنث کی مثال دی گئی ہے۔ اگر وہ کوئی جو کام مکمل ہو رہا ہے، جو چیز مکمل ہو رہی، اگر وہ مذکر ہے تو یہاں پہ ہم مذکر کی ضمیر لگائیں گے۔ یہاں ایک مثال دی گئی ہے، اکلت الکعکہ باکملھا، اکلت الکعکہ باکملھا، اکلت میں نے کھا لیا، الکعکہ کیک، باکملھا سارا یا مکمل، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سارا یا مکمل۔ تو جہاں پہ بھی ہم کسی کام کو مکمل کرنے کو بیان کریں گے تو باکملھا لگائیں گے۔ اب یہاں پہ الکعکۃ یہ مؤنث ہے، اس لیے ہا ضمیر یہ مؤنث لگائی گئی، اگر یہاں پہ یہ مذکر ہوتا تو مذکر ضمیر لگائی جائے گی۔ اکلت الکعکۃ باکملھا، میں نے سارا کیک کھا لیا۔ اس کے بعد ہے جمیع، جمیع اس کا مطلب بھی ہوتا ہے سارے یا تمام، انگلش میں all، یہ اسم جمع یعنی پلورل ناؤن ہے جو کثرت کو ظاہر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے سب یا سارے، سب یا سارے۔ جیسے ہم مثال دی گئی ہے، جمیع الطلاب حاضرون، جمیع الطلاب حاضرون، جمیع سارے، الطلاب طلبہ، حاضرون حاضر ہیں، مطلب سارے طلبہ حاضر ہیں یا تمام طلبہ حاضر ہیں۔ تو جہاں پہ بھی ہم لفظ لگانا چاہیں گے سارے یا تمام، یعنی جو کثرت کو بیان کرے، جہاں پہ ہم کثرت کو یعنی اس میں جمع کو بیان کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ جمی کا لفظ لگا کر جملہ بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے ولیکن، ولیکن اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن، یعنی یہ واو لگا دیا گیا ہے کیونکہ لگایا جاتا ہے ورنہ اصل لفظ ہے لیکن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں لیکن، انگلش میں بٹ، بٹ یہ حرف عطف ہے جو تضاد یعنی کنٹراسٹ یا استثناء یعنی ایکسیپشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے، ہوا ذکی ولیکن کسول، ہوا ذکی ولیکن کسول، ہوا وہ ذکی ہوشیار ہے، ولیکن اور لیکن کسول یعنی سست ہے، وہ ہوشیار ہے لیکن سست ہے، مطلب یہ ہے کہ ہوشیار تو ہے لیکن وہ کیا ہے؟ سست ہے۔ تو یہ دیکھو تضاد کو بھی ظاہر کر رہا ہے یا استثناء کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے الا، الا اس کا مطلب ہوتا ہے تک، انگلش میں ٹل، یہ حرف جر ہے جو مقصد یا یعنی حد یعنی لمٹ یا وقت کی آخری حد یعنی اینڈ آف ٹائم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مقصد یا حد یا وقت کی آخری حد کو ظاہر کرتا ہے الا۔ یہاں پہ مثال یہ غلط لکھ گئی ہے، یہاں پہ مثال آپ یہ سمجھ لیں، جیسے کہتے ہیں انتظر الی الغد، انتظر الی الغد، آپ کل تک انتظار کرو، تو دیکھو کہ آخری حد کیا بتائی جا رہی ہے کہ کل تک انتظار کرو، تو اس طریقے سے اس کو آپ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے اعلیٰ، اعلیٰ اس کا مطلب ہوتا ہے پر یا کے اوپر، پر اردو میں کیا ہوتا ہے؟ پر یا کے اوپر، انگلش میں آن یا آن ٹو، یہ حرف جر ہے جو کسی چیز کی سطح یعنی سرفیس پر ہونے یا اس کی طرف حرکت یعنی مومنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے عربی میں یہاں مثال دی گئی ہے، المفاتیح علی الطاولہ، المفاتیح علی الطاولہ، المفاتیح چابیاں، علی پر، طاولہ ٹیبل یعنی چابیاں ٹیبل کے اوپر ہیں، اعلیٰ کا یہاں ترجمہ ہو رہا ہے کے اوپر یا چابیاں ٹیبل پر ہیں، اعلیٰ کا مطلب پر یا کے اوپر ہوتا ہے، اس طریقے سے جملے میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے او، او اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں یا، انگلش میں اور، یہ حرف عطف جو اختیار یعنی چوائس یا شک یعنی ڈاؤٹ کو ظاہر کرتا ہے، جو ہماری یعنی پسند یا اختیار کو یا شک کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال یہاں دی گئی ہے، هل تريد الشاي او القهوہ، هل تريد الشاي او القهوہ، هل تريد الشاي او القهوہ اس کا مطلب ہے آپ کو چائے چاہیے یا کافی، آپ چاہتے ہیں چائے یا کافی۔ تو یہاں دیکھیے او، یہ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ آپ کو چائے چاہیے یا کافی۔ اس کے بعد ہے بواسطتہ، بواسطتہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ذریعے، انگلش میں بائے، یہ بواسطہ کے ذریعے جس کا مطلب ہوتا ہے کے ذریعے، اور ضمیر ہو یہ مذکر کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس یا اس سے مل کر بنا ہوا ہے، یہ کام کرنے والے آلے یا فاعل کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ کام کرنے والے آلے یا فاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے، کتب الکتاب بواسطتہ، کتبہ لکھی گئی ہے، الکتاب کتاب، بواسطتہ اس کے ذریعے یا اس کے ذریعے۔ اب یہاں پہ ہا ضمیر بھی لگا سکتے ہیں اگر وہ کوئی مؤنث ہے، یہاں پہ فی الحال مذکر لگائی گئی، تو اگر کسی کے ذریعے کوئی کام ہوا ہے تو بواسطہ لگا کے
اگر وہ مؤنث ہے تو ہا لگائیں گے، اگر مذکر ہے تو ہو لگائیں گے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے من، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، انگلش میں فروم یا آف۔ یہ حرف جر ہے جو ابتدا یعنی بگننگ، ماخذ یعنی سورس، یا ایک حصہ یعنی پارٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تین اس کے مقصد ہوتے ہیں، یا تو ابتدا یا ماخذ یا حصہ۔ جیسے ہم مثال دی گئی ہے جاءت من المدینہ، وہ شہر سے آئی ہے، تو من المدینہ یعنی آنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ شہر سے۔ اس کے بعد ہے فی، اس کا مطلب ہوتا ہے میں یا کے اندر، انگلش میں ان۔ یہ حرف جر ہے جو جگہ یعنی لوکیشن یا وقت یعنی ٹائم کے اندرونی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے الہاتف فی الصندوق، الہاتف فی الصندوق، ہاتف موبائل، فی الصندوق یعنی ڈبے میں، موبائل ڈبے میں ہے، تو دیکھیے یہ یعنی لوکیشن بتا رہا ہے کہ فون کہاں ہے، ڈبے میں ہے۔ اس کے بعد ہے حتی، اس کا مطلب ہوتا ہے تک یا بھی، ایون، انگلش میں ایون۔ یہ حرف ہے جو انتہا یعنی لمٹ یا بعض اوقات حیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے لا استطیع حتی المشی، میں لا استطیع حتی المشی، میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں یہاں تک کہ چلنے کی بھی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا، یعنی لغوی یہ اصطلاحی ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ میں چلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یعنی میں چلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ تو جہاں پہ آپ کو بھی کہنا ہو یا یہاں تک کی کہنا ہو تو حتی کا لفظ استعمال کریں گے۔ جیسے لا استطیع حتی المشی، میں چلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یا میں چل بھی نہیں سکتا، میں چل بھی نہیں سکتا۔ تو انتہا یعنی طاقت کی انتہا بتائی جا رہی کہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ چل بھی نہیں سکتا۔ تو یہ حتی کے ذریعے آپ اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قلیل من، قلیل من اس کا مطلب ہے کچھ یا تھوڑے، انگلش میں فیو۔ یہ اس میں عدد یعنی نمبر نون ہے جو چھوٹی مقدار یعنی اسمال کوانٹیٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد جمع اسم آتا ہے، یعنی اس میں جمع آتا ہے۔ یہاں پہ مثال دی گئی ہے لدی قلیل من الاصدقاء، میرے پاس تھوڑے دوست ہیں، یا میرے پاس کچھ دوست ہیں، یا میرے کچھ دوست ہیں۔ لدیہ میرے، قلیل کچھ، من الاصدقاء دوست، میرے کچھ دوست ہیں۔ تو دیکھیں اصدقاء یہ اس میں جمع ہے، اس کے بعد کیا ہے قلیل من کے بعد یہ آئی ہے۔ تو آپ جب کچھ یا تھوڑا چیز کو بتائیں گے تو یہاں پہ قلیل من لگا کر جملے کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے ولا، ولا اس کا مطلب ہے اور نہ یا بھی نہیں، اردو میں اور نہ یا بھی نہیں، انگلش میں نور۔ یہ وا جس کا مطلب ہوتا ہے اور لا جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ان کا مجموعہ ہے جو پچھلے نفی یعنی نگیشن کو جاری رکھتا ہے۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے لا احب التفاح ولا الموز، لا احب التفاح ولا الموز، مجھے نہ سیب پسند ہے اور نہ کیلا، یعنی مجھے نہ سیب پسند ہے، ولا اور نہ، یہاں پہ کیا ترجمہ ہو، ولا اور نہ کیلا۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے نہ سیب پسند ہے اور نہ کیلا، تو ولا کا ترجمہ جو ہو رہا ہے اور نہ ہو رہا ہے۔ جب آپ کیا ہے یعنی پچھلی جو نفی ہے کہ مجھے نہ سیب پسند ہے تو اس کو یہ جاری رکھتا ہے ولا اور نہ کیلا، تو دیکھو اس کو اس نے جاری رکھا۔ تو جب ہم اس طرح جملے میں بولنا چاہیں گے تو ولا کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے لی یا لا، لی یا لا یہ کیا ہے، زبر اس پہ کبھی آتا ہے کبھی زیر آتا ہے۔ یہ ایک حرف جر ہے جو ملکیت یعنی پوزیشن یا وجہ یعنی ریزن یا مقصد یعنی پرپس کو ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ لی کا ترجمہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے ہذہ الہدیۃ لک، ہذہ الہدیۃ لک، ہذہ یہ الہدیہ تحفہ، لکا تمہارے لیے، یہ تحفہ تمہارے لیے۔ تو یہاں پہ کیا ہے لکا، لا کا ترجمہ ہو رہا ہے تمہارے لیے، کا ہو رہا ہے تمہارے، لا کا تمہارے لیے، لیے جو ہو رہا ہے یہ لا کا ہو رہا ہے۔ تو یہ جب ہم کے لیے یعنی ملکیت یا مقصد یا وجہ یعنی اس کی وجہ سے میں نے کام کیا، یا جو ہے اس کے لیے یہ چیز ہے تو یہ ملکیت ظاہر ہو رہی، تو جب اس طرح ہم بولیں گے تو وہاں پہ لی کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے یکون، یہ اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ہونا، انگلش میں بی۔ یہ پہلے مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس ورب ہے جو وجود یعنی ایگزسٹنس کو یا حالت یعنی اسٹیٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مصدر کون سے بنا ہوا ہے، یکون، یہ مضارع ہے، یہ یعنی مؤنث اور مذکر کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ اگر ہم مذکر کہنا چاہیں گے تو تکون، اور اگر یعنی یہ مذکر اگر حاضر کہنا چاہیں گے تو تکون، اگر مؤنث غائب کہنا چاہیں گے تو ہو جائے گا تکون، اور اگر مذکر غائب کہنا چاہیں گے تو یکون۔ تو یہ فعل ہے، یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ جیسے یہاں ایک مثال دی گئی ہے یجب ان تکون ہادئا، یجب ان تکون ہادئا،
آپ کو خاموش رہنا چاہیے، آپ کو خاموش رہنا چاہیے، تو یہ حالت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی آپ کو کیا ہے، خاموش رہنا چاہیے یا آپ کو خاموش ہونا چاہیے، تکون ہونا، آپ کو خاموش ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے وا اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اور، انگلش میں اینڈ، دو الفاظ یا جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو حرف عطف کہتے ہیں۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے، اکلت خبزا و جبنا، میں نے روٹی اور پنیر کھائی، اکل تو میں نے کھائی خبز روٹی و جبنن اور پنیر، تو یہاں پہ دیکھو واو جو ہے خبز اور جبن کو جوڑ دیا ہے، تو اگر ہم اس طریقے سے اور جہاں پہ بھی بولیں گے تو وہاں پہ وا لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد ہے انا، اس کا مطلب ہوتا ہے کی یا یہ کی، انگلش میں دیٹ، جملوں کو جوڑنے اور بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جملوں کو جوڑنے اور بات کو واضح کرنے کے لیے۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے، عارف انک صادق، مجھے معلوم ہے کہ آپ امانت دار ہیں، صادق یعنی امانت دار یا سچے ہیں، عارف مجھے معلوم ہے، انکا کی، اب یہ کی کس کا ترجمہ ہو رہا ہے، انا کا، کی آپ صادق یعنی امانت دار ہیں، تو جہاں پہ بھی ہم اس طرح یعنی بات کو واضح کرنے کے لیے کچھ بھی بولیں گے تو انا کا لفظ یہ استعمال کر کے ہم کیا ہے وہ عربی بولیں گے۔ اس کے بعد ہے لو، اس کا مطلب ہے اگر، انگلش میں اف، یہ شرط یا فرض کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لو درست لنجحت، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، تو اگر یہ کیا ہے، شرط ہے، اگر پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، تو کامیابی کس پہ منحصر ہے، پڑھنے پہ، تو یہ اس لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماذا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، انگلش میں واٹ، یہ کسی چیز یا عمل کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم مثال دی گئی، ماذا تفعلوا، آپ کیا کر رہے ہیں، تو ماذا کا مطلب کیا، اور اگر فیمیل سے پوچھ رہے ہیں تو ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہیں، تو اس طریقے سے ہم ماذا کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے کیفا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیسے، انگلش میں ہاؤ، یہ حالت یا طریقہ کار کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کیفا حالک، آپ کی حالت کیسی ہے، یا طریقہ کار یعنی کسی کام کا ہم طریقہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کیا، تو کہیں بھی جہاں پہ بھی کیسے آئے گا وہاں پہ ہم کیفا کا لفظ استعمال کر کے بولیں گے۔ اس کے بعد ہے آئینہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں، انگلش میں ویئر، جگہ کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ جیسے این المکتبہ، لائبریری کہاں ہے، یا این المحطہ، اسٹیشن کہاں ہے، تو آئینہ کیا ہے، جگہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے متا، اس کا مطلب ہوتا ہے کب، انگلش میں وین، یہ وقت کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے متا تسافرو، آپ کب سفر کریں گے، یا متا تاکلو، آپ کب کھائیں گے، آپ کب جائیں گے، تو اس طریقے سے جہاں پہ بھی کب کا یعنی لفظ آئے وہاں پہ ہم کیا متا عربی میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے ہادہی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مونس کے لیے، دس یعنی فیمیل کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے قریب کی مونس چیز کے لیے۔ جیسے ہادی مدرسہ، یہ اسکول ہے، تو مدرسہ یہاں گولتا لگی ہوئی ہے، مونس ہے، تو اس کے لیے ہادی استعمال کریں گے، یہ مدرسہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہاذا، یہ اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، یہ مذکر کے لیے، دس انگلش میں دس یہ میل کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے قریب کی مذکر چیز کے لیے۔ جیسے ہاذا قلم، یہ پین ہے، ہاذا قلم یہ پین ہے۔ اس کے بعد ہے ذالکا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیٹ انگلش میں دیٹ، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کی مذکر چیز کے لیے۔ جیسے ذالکا ولد، وہ لڑکا ہے، تو جو مذکر کی چیزیں اگر وہ دور ہے تو ہم کہیں گے ذالکا ولد، وہ لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہے تلکا، اس کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے لیکن یہ مونس کے لیے، دیٹ یعنی فیمیل کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کی مونس چیز کے لیے۔ جیسے تلکا سیارہ، وہ کار ہے، تلکا سیارہ وہ کار ہے۔ اس کے بعد ہے قد، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً یا ہو سکتا ہے، آلریڈی یا میں، فعل سے پہلے آ کر یقین یا امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے قد وصلہ، یقیناً وہ پہنچ گیا، قد وصلہ یقیناً وہ پہنچ گیا۔ تو جب آپ کو کوئی کسی کا یا کوئی چیز یعنی یقینی طور پہ کوئی فعل بتانا ہو تو قد لگا کے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے اول، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلا یعنی فرسٹ، ترتیب میں نمبر ایک کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ھذا ھو الدرس الاول، یہی پہلا سبق ہے، ھذا ھو الدرس الاول، یہ پہلا سبق ہے یا یہی پہلا سبق ہے۔ اس کے بعد ہے آخر، اس کا مطلب ہوتا ہے آخری یعنی لاسٹ، ترتیب میں سب سے آخر کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ھذی ہی الفرصۃ الآخرہ، ھذی ہی الفرصۃ الآخرہ، یہی آخری موقع ہے یا یہی آخری فرصت ہے، تو یہاں الآخرۃ لایا گیا کیونکہ یہاں الفرصۃ مؤنث ہے، اور اگر یہ کیا ہے اگر کوئی مذکر چیز ہے تو یہاں پہ الآخر استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے مہم، اس کا مطلب ہوتا ہے ضروری یا اہم، مہم یا مہم، امپورٹنٹ،
ये किसी चीज़ की अहमियत को जाहिर करने के लिए होता है। जैसे अद्दिरासतु मुहिम्मा, अद्दिरासतु मुहिम्मा, पढ़ाई अहम है या पढ़ाई ज़रूरी है, तो अद्दिरासतु मुहिम्मा। यहाँ पे गोलता लाई गई है क्योंकि अद्दिरासतु ये मुन्नस है, अगर मुज़क्कर हो तो मुहिम्मुन कहेंगे। मुहतरम नासिरीन इकराम, ये आपको 35 ऐसे अरबी अल्फाज दिए गए हैं जो क्या है अरबी बोलने के लिए बुनियादी अल्फाज हैं। अगर आपने इनको अच्छी तरह सीख लिया, अच्छी तरह मश्क कर लिया, तो आपको आधी अरबी समझ लें कि आ गई, क्योंकि ये जुमलों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत ही तलाश करके आपको दिए गए हैं। ये अच्छी तरह याद कर लें और जुमलों में इनको इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।